Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to ICC Men's T20 World Cup special podcast at GNN Studios. Janab, it was the 22nd number of ICC Men's T20 World Cup match between Team Canada and Team Pakistan. And the news is, Pakistan has actually won the match by 7 wickets. Janab, kal hota kuch यूं है कि कनाडा आता है 106 रन ऑन बोर्ड करता है ऑन द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. पाकिस्तान जनाब जवाब देता है 107 रन ऑन बोर्ड करता है ऑन द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. एक विक्ट्री तो हमने हासिल कर ली. फाइनली वी हैव ओपनड आवर अकाउंट इन T20 वर्ल्ड कप. लेकिन बहुत सारे सवालात ने दोबारा से जन्म ले लिया है. तो कंट्रोवर्सीज आर गोइंग ऑन. आज हम बात करेंगे टेक्निकलिटीज़ के ऊपर कि क्या मसला हो रहा है हमारे बैटिंग ऑर्डर पे, क्या मसला हो रहा है हमारे बॉलिंग यूनिट के ऊपर. बिकॉज देखिए, ये वही पिच है जहाँ पे अगर हम बात करें टीम इंडिया की, आयरलैंड को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया 96 पे, टीम साउथ अफ्रीका ने रिस्ट्रिक्ट किया टीम श्रीलंका को 77 पे. लेकिन टीम पाकिस्तान से ऐसा कल ना हो पाया. हमारा तो वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग अटैक था. इन सब पे बात करने के लिए आई हैव बीन जॉइंड बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. लेट्स वेलकम मिस्टर अहमद सईद. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम. सवालात बहुत हैं, पर विल स्टार्ट विद आवर बॉलिंग यूनिट. कल हमने एरन जॉनसन को देखा, जनाब 52 रन ऑन बोर्ड करते हैं ऑन 44 बॉल्स, 118 का स्ट्राइक रेट है. शाहीन आते हैं पहले ओवर में, जनाब 2 चौके तो वो जनाब उनकी वजह से वो हिट कर पाते हैं एरन जॉनसन. इन टोटल कल के मैच में 21 रन कंसीड किए. शाहीन ने 1 विकेट ली, 5.25 की इकॉनमी. हाउ डू यू सी शाहीन? डू यू थिंक शाहीन की रिहैब जो है वो प्रॉपर हुई थी, या उनको वापस जाना चाहिए, प्रॉपर रिहैब के बाद आना चाहिए? देखें सारा, सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि हम आखिरकार मैच जीतने में कामयाब हो गए. और कभी कभार लेकिन ये होता है कि आप मैच जीत जाते हैं, लेकिन आपको जो उसमें छुपी हुई गलतियाँ होती हैं वो नज़र नहीं आती होती हैं. इसलिए कि जो हमारी पुरानी रिवायत रही है, हम तो इस चीज़ को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं कि हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए हैं, गोके अरसा हो गया हम ट्रॉफी नहीं जीत रहे. तो हम तो इसको भी सेलिब्रेट करके जो है ना वो इसके ऊपर टीम के डिनर होते हैं और उसको प्रॉपर सेलिब्रेट किया जाता है. शाहीन अफरीदी की अगर आपने बात की है तो देखें, शाहीन के साथ ही को पहली मरतबा नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में. इंडिया वाले मैच में आप देखें उनको पहले ओवर में छक्का लग गया. USA वाले मैच में अगर जाके देखें तो सेम इसी पैटर्न पर उन्हें फुल टॉस बॉल्स की थी, उनको चौके लगे थे. शाहीन का इशू ये है कि असल में बहुत ज़्यादा चूँकि अब T20 क्रिकेट में डेटास के ऊपर इन्हिसार होता है, मैचअप्स के ऊपर इन्हिसार होता है. तो जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं, दूसरी टीमें भी आपके अगेंस्ट तैयारी कर रही हैं. शाहीन के लिए सब पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि शाहीन आता है, फुलर लेंथ पे बॉल मारेगा, यॉर्कर मारने की कोशिश करेगा, टांग को मारने की कोशिश करेगा. उसके अलावा शाहीन अफरीदी के पास अनफॉर्चुनेटली डिलीवरीज ख़त्म हो चुकी हैं. जो नंबर 1 रैंकिंग का जो वावेला करते थे शाहीन अफरीदी की, मेरा ख्याल है कि उनके पास अब अपनी डिलीवरीज जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं. तो वो जो एक लाइन लेंथ जो पकड़ी गई है, अब उसको दोबारा वो रिवाइव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि चूँकि जिस तरीके से, जिस तरीक़ेकार के थ्रू उनको प्लेयर बनना था, वो तरीक़ेकार जो है वो तर्क कर चुके हैं. आप क्रिकेट की तारीख़ निकाल के देखें, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक वाहिद केस स्टडी इस हवाले से भी है कि ये फ़र्स्ट क्लास और डोमेस्टिक खिलाए बगैर प्लेयरों को नेशनल टीम के अंदर ला रहे हैं. और 4-4, 5-5 साल हो गए हैं इन्हें वो वाली क्रिकेट खेले हुए जहाँ पे लाइन एंड लेंथ के ऊपर कंट्रोल आता है. शाहीन अफरीदी को आप कहें कि 4 बॉलिंग की जगह मार के दिखाएं, वो नहीं मार पाएंगे, हालांकि वो बहुत बड़े बॉलर हैं. तो उसका रीज़न ये है कि शाहीन अफरीदी, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहने दीजिए कि शाहीन अफरीदी की जो शेल्फ लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है. शाहीन अफरीदी एज ए फास्ट बॉलर अगर उनको रिवाइव करना है तो ये रीहैब वाला तमाशा जो बयान करके जो है ना लोगों को असल में गुमराह करने की कोशिश की हुई है. मसला रीहैब का नहीं है, मसला ये है कि जाना पड़ेगा वापस, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. मोहसिन नकवी साहब जिस सर्जरी का आगाज़ करने जा रहे हैं, उस सर्जरी को वहीं से शुरू होना पड़ेगा. शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, इस किस्म के जो सारे बॉलर हैं जो आपने कैंपों से उठाए हुए हैं, हारिस रऊफ़ को बनाया था आकिब जावेद ने. आकिब जावेद साहब ने 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद जब कौमी टीम वहाँ से रुस्वा होकर वापस आ गई अमेरिका से, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जी हारिस रऊफ़ को तो मैंने बनाया ही 4 ओवर के लिए था, आपको किसने कहा था कि 50 ओवर के लिए लेके जाएँ. तो ये बात उनकी दुरुस्त है. उन्होंने हारिस रऊफ़ को एक कैंप से उठाया. हारिस रऊफ़ टेप बॉल का बॉलर था, एक कैंप से उठाया, उसको कहा कि 4 ओवर करवा दे, वो करवाना शुरू हो गया. उसको PSL में तेज़ बॉलें मार के विकटें मिलना शुरू हो गई. हारिस रऊफ़ की विकटें निकाल के देखें तो हारिस रऊफ़ ने कितनी विकटें मिडल ऑर्डर में ली हैं और कितनी विकटें उन्होंने टॉप ऑर्डर की लिए हैं और कितनी विकटें उन्होंने डेथ में आके लिए हैं. शाहीन अफरीदी का भी निकाल के देख लें. शाहीन अफरीदी की मोस्टली विकेट्स आपको डेथ में इसलिए मिलेगी कि डेथ में बैट्समैन इशू को फोर्स कर रहा होता है, वो कुछ ऐसी शॉट्स मार रहा होता है जिसके ऊपर वो बाउंड्रीज चाह रहा होता है. तो जब वो इश्यूज़ को फोर्स करते हैं, उस चक्कर में आके उनके एज इलाके की विकटें हो जाती हैं या बॉल विकटों के अंदर जाके लगता है. तो ये मुझे मतलब अनफॉर्चुनेटली ये कोई बॉलर नहीं है हारिस रऊफ़ जिसको आपने बॉलर बना के टीम के साथ भेजा हुआ है. इनको आप फर्स्ट क्लास खिलाएं, इनके लाइन सेट करवाएं, उसके बाद दोबारा टीम में लेकर आएँ. अगर ये इस काबिल हुए कि ये लॉन्गर फॉर्मेट में चल गए तो फिर ये क्रिकेट टीम में आ जाएंगे. सो जनाब, हमारा पॉडकास्ट हो या कोई पाकिस्तान का इस वक्त शो, एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड अबाउट आवर बैटिंग, अबाउट आवर बॉलिंग,
اور بات جو کنکلوژن نکل رہا ہے نا وہ فی الحال اتنا ہی ہے کہ دے آل ہیو ٹو گو بیک. ان کو فرسٹ کلاس کھیلنی ہوگی, ادروائز ان سے کچھ نہ ہو پائے گا. یہ ایسے ہی ڈرے اور سہمے رہیں گے جب یہ کسی بھی ٹیم کے خلاف کھیلیں گے, چاہے وہ کینیڈا ہو, وہ آئرلینڈ ہو یا ٹیم بھارت ہو. آئی کم ٹو یو. اسی پچ کی اگر ہم بات کریں 90% پیسز نے یہاں پہ وکٹس لی ہیں, ہمارے پیسز نہیں لے پا رہے. ٹھیک ہے محمد عامر ہی ہیز بین اسپاٹ آن, لیکن وہی جو آپ نے بات کی حارث کی بات اور شاہین کی بات, رنز کنسیڈ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس عباس آفریدی بھی تو موجود تھے. کیوں ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنے اسپنرز پہ, ہم کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہیں شاداب پہ اور اماد پہ جو کہ مڈل اوورز میں وکٹس نہیں لے پا رہے. دیکھیں بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. آپ اگر انفارچونیٹلی بابر اعظم کی جو کیپٹنسی ہے اس کے اندر جو ایک کلیورنس ہونی چاہیے, جو ایک بولڈنس ہونی چاہیے, ڈیسیجن لینے میں بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, یہ چیز لیک کر رہی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس پچ کے اوپر جو ہے وہ فاسٹ بالر جو ہے وہ زیادہ وکٹیں حاصل کر رہے ہیں, زیادہ جو ہے وہ فاسٹ بالر کو ہیلپ مل رہی ہے. تو اماد وسیم اگر آتے ہیں اور وہ 4 اووروں میں 19 رن دے کے کوئی وکٹ حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 4 اوور بیٹسمین کو کھلا دیا ہے اور اس وکٹ کے اوپر انہوں نے اس کو سیٹ کر دیا. آپ نے بالکل ابھی ٹھیک کہا کہ 96 پہ انڈیا نے آؤٹ کیا, 77 ساؤتھ افریقہ نے آؤٹ کیا. تو ساؤتھ افریقہ نے کس طرح آؤٹ کیا سری لنکا کو؟ ساؤتھ افریقہ نے فاسٹ بالر سے آؤٹ کیا سری لنکا کو. تو اگر آپ 5 فاسٹ بالر لے کر گئے ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ہی واحد ٹیم ہے جس کے پاس جو اپرچونٹی ہے کہ وہ 5 فاسٹ بالر لے کر گیا ہوا ہے, اور آپ نے کینیڈا کے اگینسٹ اور US کے اگینسٹ بھی اگر عباس آفریدی کو نہیں کھلانا تو اس بیچارے کیا قصور ہے؟ ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ بابر اعظم نے جو ہے وہ لوگوں کے عہرے خراب کیے ہیں. تو ابرار احمد کو اور عباس آفریدی کو اگر آپ ساتھ لے کر گئے ہیں تو ان کو آپ نے ان ٹیموں کے خلاف نہیں کھلانا, تو پھر کب کھلانا ہے جبکہ کنڈیشن میں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ کو 2021 کا سیمی فائنل یاد ہوگا, بہت مشہور سیمی فائنل جس میں حسن علی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے کیچ گرایا تو پاکستان جو ہے جی ہاں, تو پورے ملک کو جو ہے نا بعد میں یہ کہانی سنائی گئی کہ حسن علی کے کیچ ڈراپ ہونے کی وجہ سے ہم وہ میچ ہارے. پورا ملک یہ سمجھتا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ہم وہ میچ اس وجہ سے ہارے تھے کہ ہم نے وہاں پر بھی یہی کیا تھا کہ ہم نے اوور نکالنا شروع کر دیے تھے. 6ٹھی وکٹ لینے کی بجائے ہم 5 آؤٹ کر چکے تھے, آپ کو یاد ہوگا. 6ٹھی وکٹ لینے کے بجائے ہم نے اوور نکالنا شروع کر دیے. میتھیو ویڈ اور مارکو سٹائنس کو ہم نے پچ پہ سیٹ ہونے کا موقع دیا, اور اس کے بعد اگر وہ کیچ ہو بھی جاتا تو اس کے بعد 11 بالوں پر 20 رن رہ گئے. دبئی کنڈیشن میں اس وقت کرکٹ میں ممکن نہیں تھا. تو میرا خیال ہے میچ تو ہم وہ بھی اس وجہ سے ہارے تھے کہ بابر اعظم کی جو کیپٹنسی ہے جس پہ بہت زیادہ بات, دیکھیں بابر اعظم ایز اے بیٹسمین, بابر اعظم ایز اے کیپٹن, یہ 2 الگ الگ اینٹیز ہیں. بابر اعظم ایز اے بیٹسمین آپ اس کو ورلڈ کلاس کہہ سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بابر اعظم ایز اے کیپٹن ان کے ڈیسیجن میکنگ کو بہت اچھی نہیں ہے. جس اور 4 سال 5 سال بعد کپتانی کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو یہ والے کلیور ڈیسیجن لینے نہیں آتے تو میرا خیال ہے کہ بابر اعظم کو دوبارہ کیپٹنسی لینی ہی نہیں چاہیے تھی. وہ زیادہ گریسفل نظر آتے اگر وہ اس کیپٹنسی کو نہ لیتے تو. اچھا, جہاں بات ہو رہی ہے آف کورس کیپٹنسی کی, اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے, بیٹنگ آرڈر پہ بات ہوگی, لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ محمد عامر. ٹھیک ہے جی, ابھی تک 3 میچز ہوئے, ہمارے سامنے سارے پیسز ہیں, شاہین بھی ہے ہمارے سامنے, محمد عامر بھی ہے, نسیم بھی ہے. واٹ ڈو یو تھنک, آپ کے خیال سے اس میں سے کس کو رہنا چاہیے پلینگ 11 میں؟ دیکھیں یہ تو ڈیسائیڈ کریں گے جی محسن نقوی صاحب جنہوں نے سرجری کرنے کا ہے. محمد عامر, اماد وسیم, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ محسن نقوی صاحب سے اسپیشل ملاقات کے نتیجے میں یہ ٹیم کا حصہ بنے تھے. اور محمد عامر کے بھی اگر میں اسی پوائنٹ کے اوپر جاؤں تو محمد عامر کے بھی اگر آپ فرسٹ کلاس اسٹیٹس نکال کے دیکھیں تو محمد عامر کے 69-70 فرسٹ کلاس میچز ہیں, اور اس میں ان کے 270 کے قریب جو ہے وہ فرسٹ کلاس وکٹس ہیں. تو یہی ڈفرنس نظر آ رہا ہے محمد عامر اور باقی بالرز کی بالنگ کے اندر. محمد عامر جو ہے وہ کنسسٹنٹ لائنر لینتھ پر ایک ہی جگہ کے اوپر بال کر سکتے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے کل ایک بولڈ کیا پہلا جو پاکستان کو بریک تھرو دلوایا تھا, وہ 3-4 بالیں ذرا نکال کے دیکھیں. یہ پوری ایک کیس اسٹڈی آپ کے سامنے آ جائے گی. شاہین آفریدی سے آپ کہیں ہیں ایک جگہ پہ 4 بالیں مارے, شاہین آفریدی نہیں مار سکتا. حارث رؤف سے آپ کہیں 4 بالیں ایک جگہ مارے, وہ نہیں مار سکتا. حارث رؤف نے جو میچ ہروایا USA والا, اگر حارث رؤف اتنے کیپیبل ہوتے کہ وہ 6 بالیں ایک جگہ, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے 3 بالیں جہاں ڈاٹ کروائی ہیں وہاں پہ اگر آپ 3 بالیں اور کروا دیں گے تو وہ اوور نکل جائے گا. لیکن حارث رؤف اور شاہین آفریدی کو چونکہ ریلز بنوانی ہے, ان کو چونکہ ویڈیوز بنوانی ہے, شاہین آفریدی کو جو ہے وہ پہلے اوور میں وکٹ لے کے پتہ نہیں کون سے ریکارڈ قائم کرنے ہیں, تو اس چکر میں جب وہ وکٹ لینے جاتے ہیں تو وہ اپنی وہی بال جو ان کی گو ٹو بال ہے, اور اس گو ٹو بال کو پورے دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ حارث رؤف اور شاہین آفریدی کے پاس یہ ایک بال ہے, تو اس پہ اب ان کو وکٹیں ملنا بند ہو گئی ہیں. محمد عامر چونکہ کلیور ہیں, محمد عامر ایکسپیرینس ہیں, محمد عامر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کر آئے ہوئے ہیں, محمد عامر اس پروسیجر کے تھرو ٹیم میں آئے تھے جس پروسیجر سے ٹیم میں آنا چاہیے, تو محمد عامر آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ ان ساروں سے زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں. یعنی محمد عامر کی انکلوژن تو بنتی ہے فی الحال. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ محمد عامر کی ورلڈ کپ کے بعد فٹنس کس طرح ہوگی اور کیا وہ ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہ ریٹائرمنٹ واپس لے کر آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ صرف اسی ٹورنامنٹ کے لیے آئے تھے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ ان کے کیریئر کا آخری ٹورنامنٹ. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. چلے ان کا تو ابھی ایک سوال ہے
ہے, لیکن فی الحال جو باقی کا ہمارا پلینگ 11 ہے, انفیکٹ اگر ہم اسکواڈ کی بات بھی کریں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں آگے آنے والے ٹورنامنٹس میں نظر نہ آئیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. اب ہم بات کرتے ہیں پاور پلے کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی اور ٹیمز آ رہی ہیں پاور پلے میں, ماڈرن ڈے کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے, انٹینٹ کے اوپر بات ہوتی ہے. پاکستان کے جو بیٹرز ہیں, کوئی خوف کا کوئی سایہ ہے جو منڈلا رہا ہے ان کے اوپر, کیا چیز ہے؟ ہم بات کریں, کل کی بات نہیں کری, انڈیا, اس کے علاوہ ہم نے جو ایک اور میچ کھیلا تھا یو ایس اے کے خلاف, پھر کل کے میچ, یعنی کہ ہماری جو ایوریج آ رہی ہے وہ 6 کی جا رہی ہے, if I'm not wrong. پاکستان نے کل کے میچ میں 28 رن بنائے کینیڈا کے اگینسٹ پاور پلے میں. پاکستان نے انڈیا کے اگینسٹ پاور پلے میں 35 رنس کیے. پاکستان نے یو ایس اے کے اگینسٹ پاور پلے میں 3 وکٹوں کا نقصان پر 30 رنس کیے. تو یہ پاور پلے کی اسٹوری ہے. اگر آپ یہ کہیں گے پچ مشکل تھی تو فلوریڈا کی پچ پہ تو آپ نے 60 رن کر بھی لیے, تو اس پہ بھی آپ نے پاور پلے میں 30 رن بنائے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگین مجھے وہیں پہ جانا پڑے گا کہ آپ اگر سوشل میڈیا کے بیس پہ ٹیم بنائیں گے, بیسیکلی دے آر ناٹ دا کرکٹرز. یہ سوشل میڈیا اسٹارز ہیں جن کو آپ نے اتنا بڑا بنا دیا ہے سوشل میڈیا کی پیڈ کیمپینس کے ذریعے کہ وہ کام ان سے کروا رہے ہیں جو ان کے کرنے کا نہیں ہے. سائم ایوب کی اگر میں آپ کے سامنے کیس اسٹڈی پیش کروں, ان کو کل ٹیم میں واپس لایا گیا افتخار کو ڈراپ کر کے. تو سائم ایوب جو ہے ان کے بارے میں یہ مشہور ہوا تھا کہ ان کی ایک نو لک شاٹ تھی جو پوری دنیا میں بہت وائرل ہوئی تھی اور اس کے اوپر بہت زیادہ کلپس بنی تھی, ریلز بنی تھیں. سائم ایوب اس وقت سے لے کے اب تک ہر دوسری تیسری بال پہ وہ نو لک شاٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. کل بھی سائم ایوب کا اس شاٹ کے اوپر ایک کیچ ڈراپ ہوا ہے. اس کے علاوہ سائم ایوب جب سے پاکستان کی ٹیم میں ہے انہوں نے ایک شاٹ ڈیولپ نہیں کی. نہ آپ نے ان کو ڈومیسٹک میں کھیلنے دیا, نہ آپ نے ان کو قومی ٹیم کے اندر امپروو کرنے کا موقع دیا. ایک ایسا لڑکا جو پہلے ہی پریشر میں ہے, اس کے اوپر سے آپ پریشر ریلیو کیوں نہیں کر رہے؟ پریشر ریلیو کرنے کا طریقہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بچے کو واپس بھیجیں, اسے کہیں وہاں جا 4 میچ کھیل, وہاں پہ 100 200 5 کاظم ٹرافی میں ڈبل 100 کیا سائم ایوب نے. تو انہیں کہیں کہ بھائی وہاں جا کے دوبارہ اس پروسیس کے تھرو آئیں, وہاں پہ وہ 100 200 کرے گا, اس کا کانفیڈنس بحال ہوگا, دوبارہ ٹیم میں واپس آ جائے گا. لیکن آپ اتنے ضدی ہو گئے ہیں, آپ اتنے ہٹ دھرم ہو گئے ہیں, آپ اتنے اپنے فیصلوں کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ بچگانہ حد تک جو ہے وہ کپتان نے ضد پکڑ لی ہوئی ہے کہ جو کپتان کے ساتھ پشاور زلمی میں کھیلتا ہے یا جو کپتان کے ساتھ یس مین کرتا رہے, کپتان اس کو کھلاتا رہے گا. تو سائم ایوب کو اگر آپ نے ٹیم میں لانا تھا, 26 میچ اس کو ہو گئے ہیں, اسکور اس سے نہیں ہو رہا, تو 2-4 میچ بیچارہ جو پیچھے ہم نے کل بھی نام گنوایا یہاں پہ, ان کو کھلا کے 2-4 میچ دیکھ لیں. دوبارہ بتا دیجیے نام. دیکھیں میں نے آپ سامنے نام لیا ہے, صاحبزادہ فرحان کی ہم نے بات کی تھی. صاحبزادہ فرحان کی پی ایس ایل کی پرفارمنس خراب تھی. کامران غلام کی ہم نے, وہ بیچارہ کرکٹ کھیلنا ہی چھوڑ گیا کہ میں اگر رن کرتا بھی ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا. اب یہ دیکھیں, یہی پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گی, یہ پاکستان میں اگر ہو گیا ہے نا تو یہ اچھی بات نہیں ہے, بیکاز آپ بھی یوتھ ہیں, آپ کا بھی دل چاہتا ہے, لیکن آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ پی ایس ایل کھیلیں گے یا اگر آپ کوئی پی آر ایجنسی کے کلائنٹ ہیں, then that's another thing to qualify. آپ کو یاد ہوگا سلمان علی آغا کو یہ لے کر گئے تھے آئرلینڈ اور انگلینڈ کی سیریز میں, اس کو کھلائے بغیر ہی واپس بھیج دیا انہوں نے. تو سلمان علی آغا کے پی ایس ایل کے سٹارٹس خراب تھے. اگر آپ نے ڈیٹا کی بنیاد پہ ہی ٹیم بنانی تھی تو ڈیٹا کی بنیاد پہ تو آپ ان لوگوں کو لے کر گئے ہی نہیں ہیں جنہوں نے پرفارم کیا تھا. آپ نے دعویٰ کیا پی ایس ایل کی بنیاد پہ ٹیم بنائیں گے, پی ایس ایل ٹاپ وکٹ ٹیکر گیا نہیں گیا, پی ایس ایل کا ٹاپ رن گیٹر گیا نہیں گیا. ہاں لیکن پی ایس ایل کا جو بیسٹ وکٹ کیپر تھا وہ ضرور گیا کیونکہ وہ اعظم خان تھا. اعظم خان, اچھا اوکے, اب بات کرنی کچھ اور تھی لیکن اب آپ نے اعظم کا ذکر کر دیا ہے. دیکھیے ہم نے دیکھا, آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں, آپ بریانی کھا لیں, آپ فرینچ فرائز بھی کھا لیں, لیکن نا ایک سچویشن کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی نظر نا قومی ٹیم کے اوپر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں. آپ ایک ایتھلیٹ ہیں, T20 ورلڈ کپ از ہیپننگ آلسو. آپ کی آر یو شور کہ اعظم خان ایتھلیٹ ہے؟ سوری, آر یو شور کہ اعظم خان ایتھلیٹ ہے؟ وہ آپ کو نظر آتے ہیں ایتھلیٹ ہے؟ اب یہ دیکھیں نا, یہ the reason Ahmed is saying there is a reason behind it. اب ریزن کیا ہے؟ وکٹ کیپنگ آپ سے نہیں. مطلب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, اعظم خان نیشنل ٹیم کے ساتھ ہیں. مجھے یہ اگر اس حالات بہتر ہوتے تو میں شاید یہ بات نہ کرتا, لیکن مجھے اپنے جو آنے والے جنریشن ہے مجھے اس کے لیے کوئی غلط بینچ مارک سیٹ نہیں کرنا. میں اعظم خان کو ایتھلیٹ نہیں کہہ سکتا. میں اگر چھوٹے بچوں کو یہ کہوں کہ یہ ایتھلیٹ ہے ہمارے ملک کے, تو میرا خیال ہے کہ میں ان کے لیے کوئی اچھا اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے, آپ بھی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. سو آئی کم بیک ٹو وٹ آئی واز سیئنگ کہ اعظم خان ہمارے وکٹ کیپر جناب مانے جاتے ہیں, لیکن نہ ان سے وکٹ کیپنگ ہوئی ورلڈ کپ میں, نہ وہ کوئی کیچ جو ہے وہ پکڑ پائے, نہ وہ بلے بازی کر پائے. ہمیں ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ میچ فنش کرتے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اور پھر وہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, کبھی وہ چپس کھا رہے ہیں, کبھی فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, کبھی برگر کھا رہے ہیں. اچھا آپ اعظم خان کا بھی سن لیں, وہ ڈیٹا سے مجھے بات تو ختم کرنے دینا. اب وہ وائرل ہو گیا ہے. جی ایسے موقع پہ جب آپ یو آر ان فار آل دا بیڈ ریزنس, کیا ایتھلیٹ کو اس موقع پہ
یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کھلے عام زیم دیتی. دیکھیں کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بندے کو کھل کے کھانا چاہیے, اچھے کھاتے پیتے کھانے سے انسان ہو تو اس کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے, کھانا پینا بھی چاہیے, لیکن ایک عام آدمی کے کھانے پینے میں اور ایک ایتھلیٹ کے کھانے پینے میں فرق ہے. بالکل. اعظم خان کی اگر آپ بات کریں تو اگین میں اگر ڈیٹاز کے اوپر جاؤں تو اعظم خان کو لے کر گئے ہیں جی ان کی کیریبین پریمیئر لیگ کی پرفارمنس کے اوپر. اعظم خان نے وہاں پہ نو ڈاؤٹ رنس کے انبار لگائے, اچھا کھیلے وہاں پہ, لیکن اعظم خان پی ایس ایل میں آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے اسکور کیے ہوں گے, لیکن دیکھیں پی ایس ایل ہو یا کوئی بھی فرینچائز کرکٹ ہو, اس کا انوائرمنٹ, اس کا بالنگ لیول, اس کی پچ کنڈیشنز یہ ڈفر کرتی ہوتی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ سے. انٹرنیشنل کرکٹ ایک بالکل الگ بال گیم ہے. آپ کیریبین پریمیئر لیگ کی بنیاد پہ اعظم خان کو لے تو گئے, لیکن آپ نے یہ تیاری نہیں کی کہ ہم نے یو ایس اے سے ویسٹ انڈیز پہنچنا کیسے ہے. اس وقت تو آپ کا ویسٹ انڈیز پہنچنا ہی مشکل میں ہے. تو یہ اعظم خان ہیں, عماد وسیم ہیں, محمد عامر ہیں, نسیم شاہ ہیں, شاداب خان ہیں, یہ 5-6 پلیئر جو کیریبین پریمیئر لیگ کا ایکسپیرینس کام آئے گا. پہلے آپ وہاں پہنچ تو جائیں نا, آپ کو تو وہاں پہنچنا مشکل نظر آ رہا ہے. تو یہ کس قسم کا پروفیشنل رویہ ہے, یہ کس قسم کے ڈیٹا انالسٹ ہیں جو ٹیم کے ساتھ لاکھوں روپے لیتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی آپ ویسٹ انڈیز تو چلو جا رہے ہیں, یو ایس اے سے کیسے نکلیں گے. آپ نے سوال میرا گھما دیے. میں آپ سے جو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میرا سوال وہی ہے, آپ کچھ بھی کھائیں پئیں, ایک ایتھلیٹ کو فاسٹ فوڈ کھانا چاہیے ڈیورنگ ورلڈ کپ, نوئنگ کہ دنیا آپ کی فٹنس پہ بات کر رہی ہے. میں نے آپ کے اس سوال کو جو ہے نا وہ اس لیے ایڈریس نہیں کیا کہ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اعظم خان تو ایتھلیٹ ہے ہی نہیں. تو اعظم خان اگر ایتھلیٹ ہوتے تو وہ ایتھلیٹ والی ڈائٹ روٹین استعمال کرتے نا. تو اگر وہ ایتھلیٹس والی ڈائٹ روٹین, اگر وہ ایتھلیٹ ہیں تو وہ اس روٹین کو استعمال کرنا شروع کر دیں. اگر وہ ایتھلیٹ نہیں ہو تو پھر کھائی رکھیں, ہمیں وہ بریانیاں کھائیں, کیچپ کھائیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے. میں تو اعظم خان کو ایتھلیٹ نہیں مانتا. اچھا جی, یہ دیکھیے نا, اب ایک اور بھی ان کی اپنی رائے ہے, آپ کی بھی اپنی رائے ہو سکتی ہے, ضرور بتائیے گا اپنی رائے. لیکن اب ہم آتے ہیں ذرا ہمارے کیپٹن کے اوپر. ہمارے جو کیپٹن ہیں, عظیم کھلاڑی, صحیح ہے نا, ان سے بھی نہیں ہو پا رہا. پریشر کل ان پہ بھی بہت تھا. رن بال انہوں نے انڈیا کے اگینسٹ کرنا تھا, وہ شاید غلط سمجھ بیٹھے, انہوں نے کل کیا رن بال ٹک ٹک کر کے. ہمارے سامنے سارے حالات ہیں. دا اونلی بیٹرز who were able to do something, they were just بابر اینڈ رضوان. somehow ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم سے نہیں ہو پائے گا نا تو وکٹوں پہ وکٹیں گریں گی. بٹ بابر کا جو ایک اسٹائل ہے, ان کی جو فیوریٹ شاٹ ہے, وہ دنیا کے بولرز نے ریڈ کر لی ہے. یہ تیسرا میچ ہے, اسی شاٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں. اب ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بابر اعظم کی پی ایس ایل کی بھی اگر آپ نکال کے دیکھیں آؤٹ ہونے کی روٹین, تو وہ یہ تھی کہ اسپنر کو وہ کراس مارنے جاتے تھے اور وہ ایک ہی پیٹرن تھا, ایک ہی روٹین تھی, اس کے مطابق جو ہے وہ آؤٹ ہوتے گئے. کل کے میچ بھی ہم نے دیکھا, بابر اعظم نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا کہ وہ بال کو تھرڈ مین پہ گائیڈ کرنا چاہ رہے تھے. یہ وہ شاٹ ہے جو بابر کا گو ٹو شاٹ تھا. بابر اعظم اس شاٹ کو بہت اچھا ڈیلیور کرتے رہے ہیں ماضی میں, انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر بھی اور فرینچائز کرکٹ کے اندر بھی. تو اس سے بھی ایک لرننگ ملتی ہے ینگ پلیئرس کو کہ اگر بابر اعظم جیسا ورلڈ کلاس بیٹسمین بھی کسی شاٹ کے اوپر آ کے اسٹرگل کر رہا ہے, تو اس کے لیے بھی دوبارہ سے جا کے ریوائیو کرنے کا موقع وہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں ہی ہے. سب جا رہے ہیں تو سب کو وراٹ کوہلی نہیں کھیلتا, روہت شرما نہیں کھیلتا, جتنے دنیا میں گریٹس آئے ہیں آپ دیکھیں نا, وسیم اکرم ہوتے تھے, وقار یونس ہوتے تھے, جاوید میاں ہوتے تھے. پاکستان نے ان سے بڑے کرکٹر تو آج تک نا پیدا کیے. ان کی روٹین اٹھا کے دیکھ لیں, وسیم اکرم ایک دن میں 35 اوور جا کے صرف نیٹ میں کیا کرتے تھے. شاہین آفریدی نے آج تک 35 اوور پورے کیریئر میں کیے ہیں. شاہین آفریدی, حارث رؤف, انفارچونیٹلی یہ 4 اوورس کے بالر ہیں. میں ایک تو پوری قوم سے یہ گزارش ہے کہ یہ ایک وکٹ حاصل کر لیں تو انہیں جو ہے نا وہ ملانا شروع نہ کر دیا کریں گریٹس کے ساتھ. وسیم اکرم 35 40 اوور صرف نیٹ میں کیا کرتا تھا. تو بابر اعظم ہو یا کوئی بھی ورلڈ کلاس بیٹسمین ہو, تیاری کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے لانگر. دیکھیں لانگر فارمیٹ میں ٹیسٹ میچ جب شروع ہوتا ہے نا, تو ٹیسٹ میچ کے ٹاس کے بعد آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس سیشن کے اندر پچ کیسا کھیلے گی. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخری دن تک پچ کا بیہیویئر کیا ہوگا. ہر سیشن کے بعد آپ کو پچ ڈفرینٹ ملتا ہے, اس کے مطابق آپ کو اپنی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے, اپنی پلاننگ بنانی ہوتی ہے. کپتان کے لیے فیصلہ سازی کا امتحان ہوتا ہے, بیٹسمینوں اور بالرز کے لیے اپنے آپ کو کنڈیشن میں ایڈجسٹ کرنے کا وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو لانگر فارمیٹ کھیل کے ہی یہ جو سینس ہوتی ہے گیم کی, یہ ڈیولپ ہوتی ہے. اگر آپ نے بابر اعظم نے اس ورلڈ کپ سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ 140 سے 150 کی وکٹیں ہیں, 140 سے 150 کی وکٹوں پر کس طرح کھیلنا ہے یہ بھی بتانا تھا بابر اعظم کو. لیکن اس کے لیے تو بابر اعظم نے 5 سال ہو گئے ان کو پلیئر تیار نہیں کیا. بابر اعظم نے کل بھی یہ کیا ہے کہ شاداب خان نہ بیٹنگ کرا نہ بالنگ کرا, لیکن شاداب خان اس کے گروپ کا حصہ ہے کیونکہ شاداب خان بابر اعظم کا یس مین ہے. اس لیے آپ جب کسی کو نرچر نہیں کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ان لڑکوں کے کیریئر بابر اعظم نے ہی خراب کیے ہیں جو میں نے آپ کو نام اس دن گنوائے تھے. بالکل, یہ اس لابی پہ آتے ہیں. آئی تھنک ہم اسی چیز سے شاید اینڈ بھی کریں, لیکن اس وقت ایک اور سوال بھی ہے. دیکھیے محمد رضوان, بابر اعظم, ڈیفینیٹلی ان کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے, لیکن اگر ایک وکٹ گر گئی, فخر آتے ہیں نا پھر, تو فخر بھی
کل آئے ہیں سیم ان وہی غلطی, 4 رنز آن 6 balls, 66 کا اسٹرائک ریٹ. ہی از اسٹرگلنگ بگ ٹائم. ان کا کیا آپ فیوچر دیکھتے ہیں؟ اور ان کو بیکاز میچز ابھی ہیں, ختم نہیں ہوئے ہیں, تو ہاؤ ہی شوڈ کنٹرول آن ہز پرابلمٹک ایریاز. دیکھیں ہم جس فارمیٹ کی بات کر رہے ہیں نا, اس فارمیٹ میں انفارچونیٹلی چلتے ہی اس طرح کے پلیئر ہیں. فخر زمان ہوں, ہم نے اس دن فخر زمان کی ٹیکنیک کے بارے میں بات کی تھی کہ فخر زمان مطلب کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ قومی ٹیم کا حصہ بنے رہیں لمبے عرصے تک. لیکن جس فارمیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس فارمیٹ میں اس قسم کے پلیئر ہی چلتے ہوتے ہیں کہ جو آئیں, ہٹ ماریں, شاٹ تیز کھیلنے کی کوشش کریں, اور جو ہمارا ریکوائرڈ رن ریٹ ہے اس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن کل تو ریکوائرڈ رن ریٹ کو میٹ ہی نہیں کرنا تھا. بالکل, کل تو پراپر کرکٹ کھیلنی تھی. دیکھیں یہ اگین پوری آپ کی بیٹنگ لائن آپ ایکسپوز ہو گئی ہے. جہاں پہ پراپر کرکٹ کھیلنے کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں پہ صرف 2 لوگوں نے رن کیا, بابر اعظم اور محمد رضوان. اس کے علاوہ کوئی ایسا بیٹسمین نہیں ہے جس نے ان پچوں کے اوپر سکور کیا ہو. اور پراپر کرکٹ کیا ہوتی ہے؟ پراپر کرکٹ وہی کرکٹ ہے جس کو بیسک کرکٹ کہا جاتا ہے, کہ بال کو اس کے میرٹ کے مطابق کھیل کر دکھائیں. تو انفارچونیٹلی ہم بال کو اس کے میرٹ کے مطابق کھیلنے قابل نہیں رہے. اچھا جہاں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نا, حقائق بہت زیادہ ہے, کنٹروورسی بھی ہے, لیکن کل پاکستان کو 13.5 اوور کے اندر نا بیسکلی اپنا ٹارگٹ چیز کرنا تھا, ہم سے نہ ہو پایا. اب ایک اور پوڈ کاسٹ میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز ابھی میچز ہیں اور ہم ifs اینڈ بٹس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. ابھی ہم کوالیفائی نہیں کیے ہیں سپر 8 کے لیے. سو دعاؤں کے ساتھ ساتھ پرفارمنس کی بھی ضرورت ہے, نیٹ رن ریٹ کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور صرف اپنے نہیں, وی آر ڈیپینڈنگ آن ادر ٹیمز آلسو. دس از می سارا بلوچ سائننگ آؤٹ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر آن دا پوڈ کاسٹ. گیو اس یور فیڈ بیک, بیکاز آپ ہیں تو ہم ہیں. جاتے جاتے مل کے کہیں گے پاکستان زندہ باد.